अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम में जिस तरह से इंतखाबात करीब है तो वहीं पीपल्स पार्टी वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए जलसे जुलूस में मसरूफ़ है। तो वहीं अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग टिकटों की तकसीम को लेकर इस वक्त नून लीग के लिए एक बहुत दर्द सर बन चुका है और पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं टिकटों की तकसीम को लेकर ही। इसके साथ साथ बिलावल साहब हैं आज उन्होंने फिर मुस्लिम लीग नून पर बहुत उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा जिस तरह से कि मियाँ साहब ने जो पुराना नारा लगाते रहे मुझे क्यों निकाला, ऐसा ना हो कि अब आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझे क्यों बुलाया गया है। कुछ इस किस्म की आज उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लेते हैं। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से बिलावल साहब ये कह रहे हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब दोबारा कहे कि मुझे क्यों बुलाया गया, फिर इस तरह के वो नारे लगाएं, फिर उन्होंने महंगाई का मलबा उन्होंने नून लीग पर डाल दिया। हालांकि 16 माह में वो भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, मज़े लूटते रहे हैं, और अब इस तरह से ये जो महंगाई का मलबा सिर्फ नून लीग पर क्यों, पीपल्स पार्टी पर क्यों नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पर दोनों सियासी जमातें जो हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, या मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, या 16 माह की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम चीफ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारी सियासी जमातों के प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब हों, वो कोई भी अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। और मुझे ऐसे लगता है कि आज के कागजात नामजदगी का आखिरी रोज़ था, अगर ये परफॉर्मेंस पर बात करने लगेंगे तो शायद जितने बड़े ये तुरम खान सियासतदान हैं, ये लगभग कोई 20-22 के करीब बनते हैं, ये तमाम की जो है वो जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्योंकि जो परफॉर्मेंस की तो बात कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं, एक कहता है मुझे क्यों निकाला, एक कहते हैं मुझे क्यों नहीं डाला गया, मुझे क्यों नहीं लाया गया। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानिए आप अंदाजा कीजिए, ना मंशूर की बात कर रहे हैं, ना कोई परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ना अवामी मफाद की बात कर रहे हैं, ना ये बात कर रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में शरह नमू की जो तरक्की थी वो -0 पर जो है 0 समथिंग पर पहुंच गई थी, ना वो इसकी बात कर रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई थी, ना वो इस हद तक की बात कर रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में लोगों को इस तक बेरोजगार कर दिया था कि वो बैरून मुल्क जाने की तरफ जो है वो फोकस करने लगे। ना वो इस चीज की बात कर रहे थे, ना वो ये बात कर रहे थे कि वो अपने हलकों के मसाइल पर बात कर सकें। वो बात किस चीज की कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम उसका एहतसाब लेंगे, हम आएंगे तो हम फलां बयानियां अपनाएंगे, एक दूसरे की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज तो ये बातें कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि ये तमाम के तमाम अफराद जो है PDM 2 का एक पार्ट है, जिसकी इनिशियल स्टेज का आगाज हो चुका है, जिसमें आस्ता आस्ता बढ़ती चले जाएंगी। इक्तदार का नशा जो है, हवसे इक्तदार जिसे मैं ये कहता हूं, जिसको लग जाए वो खत्म नहीं होता। वो चाहे जाने देते भी हैं, जाने लेते भी हैं, और आवाम को बेवकूफ भी बनाते हैं। ये इक्तदार है। देखे ना, इक्तदार का एक फार्मूला जिसको मैं कभी कभार मैं रखता होता हूं कि इक्तदार का फार्मूला क्या है। रियासत जो है उसकी बात करते हैं, पहली बात हम रियासत के साथ हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। गुर्बत की बात करते हैं, अपना एक नारा लेकर आते हैं, हम गरीबों के साथ हैं, उनके भट्टों पर भी जाना, उनके साथ बैठना भी, तस्वीरें भी खिंचवाना, और ये नहीं पता उनके घर के हालात क्या हैं, और फिर बयानिया और मफादात को सामने रखते हैं, मंशूर को सामने रखते हैं। याद आते हैं हमारे सियासतदानों। बिल्कुल, ये सारे जब इलेक्शन के अभी मामलात होंगे, अभी आप देखेंगे कि ये मजमे लगेंगे, जाएंगे किसी थरे पर बैठेंगे उनके, हम तो आपकी बात करते थे, लेकिन अगर कोई देगा ना कि ये मेरा बिजली का बिल 2000 पे आ गया, दे दे, तो ये भाग जाएंगे। और फिर क्या होगा जब ये इक्तदार में आते हैं, तो फिर भी आप देख लीजिए क्या है, इक्तदार इक्वल टू आ जाता है माइनस गरीब कर देते हैं, बयानिया को उड़ाकर रख देते हैं, मंशूर को साइड पर रख देते हैं, अवामी मफादात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर होता है माल बचाओ, खानदान बचाओ, बदले लो, शहनशाहत को प्रोटोकॉल इंजॉय करो, फिर जो है वो लपेट लो, बैरून मुल्क चले जाओ, दौरे करो, 75 रुकनी कैबिनेट बना लो, फिर ये उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं। आज आप देखें, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं कि इनके बयानिए, इनके नारे, और आइंदा आने वाले दिनों में इनका मंशूर आएगा, उसमें इनके अल्फाजों की खूबसूरती देखिएगा। और लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने अभी प्रोग्राम आने से कुछ देर पहले जो फरिश्ते सामने आई हैं, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकती, उनकी अगर बात की तो वो एक तूफान तमाशा है कि जो बात करते थे अवामी मफादात की, जो बात करते थे वर्करों की, वो कहां गए वर्कर। मैं आपको अगर इजाजत दें तो मैं रख दूं फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे अहम जो इंपॉर्टेंट बात है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी को अवाम महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सफाया करेगी। क्या कहीं उन्होंने डायरेक्टली बिलावल साहब को तो नहीं कहा?
مجھے تو شک ہے وہ اپنے خلاف یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو وہ کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف سے مدد لے کے ملک بچایا تھا. جو پروگرام کے آغاز میں جو بات ہوئی سیاسی جماعتیں ان کا کارکردگی منشور, دیکھیں اس وقت جو جس طرح حسن بھی کہہ رہے ہیں نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے فہرستیں آئی ہیں, جو نامزد امیدوار ہیں ان کی فہرستیں جاری ہو گئی ہیں. یہ فہرستیں بہت کچھ بتا رہی ہیں. یہ جو بڑے بڑے ترم خان اور یہ بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن علم بردار اور عوام کی عدالت میں کہتے ہیں جی ہم بڑی دلیری کے ساتھ جب پیش ہونے جا رہے ہیں, آ جائے جس نے مقابلہ کرنا ہے. یہ 5 حلقوں سے ڈر کے بڑے بڑے ناموں نے 5 حلقوں سے اپنے نامزدگی فارم جمع کروائے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ چلے کسی کو تو اس چیز کا خوف ہو سکتا ہے کہ جی اس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے, کیونکہ اس وقت کسی جماعت کے لیے فیوریبل ماحول ہے, کسی جماعت کے لیے نہیں ہے. لیکن جن کے لیے فیوریبل ماحول ہے وہ 5 حلقوں سے کیوں جمع کروا رہے ہیں, اور کیوں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ ایک ایک بندہ وہ پہنچا رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ اگر اتنی آپ کو کانفیڈنس ہے عوام کی عدالت میں جانے کا, تو آپ کیوں اپنے دوسرے جو آپ کے ورکرز ہیں ان کا بھی حق مار رہے ہیں کہ نہیں ہے ہمیں کھڑا ہو لینے دو, آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے, ہم تو پہلے جیت جائیں, سیٹ تو ایک ہی رکھنی ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ خوف ہے, یہ بتا رہا ہے کہ عوام کی عدالت میں جانا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں مہنگائی کے تانے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, ان کو سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے جانا ہے 8 فروری کو تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں ابھی تک جو سچویشن ہے بڑی دلچسپ ہے. الیکشن میں اب بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا, اب تو انتخابی شیڈول کا سب سے بڑا اہم مرحلہ وہ بھی گزر چکا آج, لیکن کارکردگی پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کارکردگی ہوگی تو کوئی بات کرے گا, کوئی جماعت کارکردگی پہ بات نہیں کر رہی. اس کے علاوہ بیانیاں کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. اچھا ایک جماعت کے پاس ایک یہ بیانیہ ضرور ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے اگرچہ کارکردگی کے حوالے سے اس کے پاس بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے دیکھیں جی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, ریٹرننگ افسران نے بھی اب لکھنا شروع کر دیا ہے کہ بہت بڑی مداخلت ہو رہی ہے, فلاں جج صاحب نے بھی اپنے اضافی نوٹ میں لکھ دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ہمیں زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ہمارے 30 سے 40% لوگ ہیں ان کے نامزدگی فارم جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکے. تو وہ مظلومیت کا بیانیہ کم از کم ان کے پاس ضرور ہے. لیکن نون لیگ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ کبھی احتساب کی جانب جاتے ہیں, پھر وہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں 2017 میں, وہاں سے بات نہیں بنتی, 1997 میں چلے جاتے ہیں. تو آج کے دن کی اور آنے والے وقت کی نہ تو کوئی بات کر رہا ہے, نہ کسی کے پاس ایکشن پلان ہے. یہ جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پر جب انتخابات ہوتے ہیں, وہاں پر انتخابات میں اگلے ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے, فورن پالیسی کیا ہوگی اس پہ بات ہوتی ہے, ہماری جو اکانومی کی ترجیحات کیا ہوں گی اس پہ بات ہوتی ہے. ان ملکوں میں ہمارے جو ڈومیسٹک جو انٹرنل ایشوز ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. افغانستان کا اتنا بڑا ایشوز ہے, یہ اتنا بڑا ایشو ہے, یہ اور کوئی ملک ہوتا, کوئی یہ مغربی ملک ہوتا تو وہاں سب سے بڑا یہ جو افغان مہاجرین کو یہاں رکھنا ہے نہیں رکھنا, ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہونی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہوتی. یہاں بات ہی کچھ نہیں ہو رہی سوائے اس پہ کہ ایک دوسرے کو گالی نکالنی ہے, ایک دوسرے کو الزام دینا ہے. آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے, آپ کا اپنا بیانیہ کیا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے یہ جو ترم خان سیاستدان جو ہیں یہ اپنے ورکروں کا حق مار کے ان کے حلقوں سے بھی 5 جگہوں سے یہ نامینیشن فارم جو ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں. اور یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کہ کل کے بچے جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ ان سے خوفزدہ ہو کے ایک دوسرے حلقوں میں جا رہے ہیں. بالکل, کل کے بچے جو الیکشن لڑ رہے ہیں. ساز صاحب آپ کی طرف آؤں گے, جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کارکردگی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, نون لیگ ہو, پی پی ہو, تحریک انصاف ہو. چلے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس تو مظلومیت کا بیانیہ ہو گیا, اور ہم نے دیکھا ماضی میں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو اس کو بھی ووٹ مل جائے گا, اور نون لیگ کہتی ہے لاہور ہمارا ہے, اور پی پی کہتی ہے کہ سندھ ہمارا ہے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جس طرح سے اکیلے حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہی ہیں, زمینی حقائق آپ کیا دیکھتے ہیں ساز صاحب؟ دیکھیے جہاں تک کا زمینی حقائق ہیں وہ تو آپ کو میرے دونوں دوست مجھ سے بہت بہتر بتائیں گے, لیکن میں آپ کو اپنی ناقص سی اوپینین بتا سکتا ہوں.
جی میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان کے طول و عرض میں نکلیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے اب تسلیم کر لینے میں اس بات کو کہ ہر شخص کا دل ایک ہی آواز سے دھڑکتا ہے، ہر شخص کے گھر میں ایک ہی نام پہ دیا جل رہا ہے، ہر شخص کو ایک ہی چیز سے امید ہے پاکستان میں، اور وہ شخص نواز شریف کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ ابھی نہیں، پچھلے 35-40 سال میں وہ شخص نواز شریف صاحب کے علاوہ کون رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک پنجاب کی بات ہے، کے پی کی بات ہے، اسلام آباد کی بات ہے، بلوچستان کی، یہ اوپر نارتھ کی جی بی وغیرہ کی بات ہے، تو یہاں پہ تو ایک ہی آپ کو پتہ ہے تمام ہر شے تاریک ہے، صرف ایک ہی چراغ ہے جو کہ روشن ہوتا ہے، ہر چند سال بعد ہم اس میں تھوڑا نیا تیل ڈال کے اس کو پھر سے چلا لیتے ہیں، پھر وہ تھوڑی روشنی پیش کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تھوڑی سی اسی میں تھوڑی سی جائیدادیں بن گئی تو کیا بات ہے، ورنہ اتنی قربانیاں دیں وہاں پہ لنڈن میں 5 اسٹار اپارٹمنٹ میں بیٹھے رہے، اتنی قربانیاں تو کسی اور نے نہیں دیں، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ووٹ تو ان کو پڑیں گے۔ ہاں اگر ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس مظلومیت میں، اس قربانی میں، اس حب الوطنی میں، تو وہ شاید سندھ کی کچھ پاکٹس میں پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں، انٹیریئر سندھ کے اندر خاص طور پہ سب لوگ جانتے ہیں، جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایک بھٹو کا دیا جل رہا ہوتا ہے، ایک بلاول کی تصویر پڑی ہوتی ہے، جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کا نام لے کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاں وہ شاید چند ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ محبت ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی گورننس کی وجہ سے، ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کے لیڈرشپ کے چوری نہ کرنے کی وجہ سے اتنی محبت ہے کہ شاید ان پاکٹس میں سندھ میں پیپلز پارٹی جیت جائے اور سندھ کی حکومت بنا لے، لیکن میرا خیال ہے وہ ان کچھ پاکٹس کو اگنور کر کے ایک طرف سے شروع ہوگا نواز شریف صاحب کی محبت کا سمندر، اور جو بھی درمیان میں آیا اسے کسی نہ کسی طریقے محبت سے نہیں تو دھونس دمک سے بہا لے جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، سعد صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں، آزاد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم نون لیگ کی اگر بات کریں تو سیٹوں کے حوالے سے لے کر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ابھی بھی خاندان اور وہ مروثیت کو ہی جو ہے مد نظر رکھا جا رہا ہے، یا پھر کچھ ورکرز کو بھی جو ہے وہ انہیں بھی نوازا جا رہا ہے؟ نہیں، ورکر کو نوازنے کے لیے تھوڑا ہوتے ہیں، ورکر تو نعرے لگائیں، جی بھٹو جیسے، نواز شریف پرائم منسٹر، یہ وہ ورکر کو تو اس لیے رکھا گیا ہوتا ہے نعرے لگانے کے لیے، پروٹوکول کے لیے، پھول پھینکیں رات ہو دن ہو۔ ان کا کیا کام اقتدار میں جب وہ پارٹی آئے تو وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور عوام کے حقوق کی بات کریں، عوامی مسائل کی بات کریں؟ یہ پاکستانی آپ پولیٹکس کی بات کریں، آپ فوری طور پہ امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا اور دیگر ممالک کی طرف نہ چلی جایا کریں، آپ پاکستان حقیقت کی طرف آئیں جہاں پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ رلتی عوام غریب جس کی پھٹی قمیض اور وہ نعرے لگائے اور وہ اس کو وہ محنت کرے، پارٹی کے لیے کام کرے، کمپیٹنٹ ہزاروں یہاں پر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں، ان کے لیے منشور کی تیاری میں کام کریں، ان کے لیے محنت کرے، پارلیمنٹ میں جو سچ اور حق اور جو حقائق کو دیکھتے ہوئے آواز اٹھا سکیں، ان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں جو انہوں نے آنا اقتدار میں، ابھی میں صرف آپ کو ایک چیز بتاؤں، ابھی انہوں نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فہرستیں جاری کی ہیں، میں صرف ان فہرستوں کو دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیڈرل میں یعنی نیشنل اسمبلی کی پوزیشن، وہاں پر شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ تیار ہو رہی ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میں تو صرف مخصوص نشستوں کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا جو مسلم لیگ نون کے اندرونی معاملات چل رہے ہیں، پھر خاندانی جو ایک سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، پھر جو اگلی نسلوں کو آنے پوزیشن دینے کے لیے ان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے میں تو ان اشاریوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج جو وومن سیٹ کی سامنے آئی ہے، اس میں پہلے نمبر پر طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ، پھر شائستہ پرویز ملک صاحبہ، شائستہ پرویز ملک صاحب کی اہلیہ ہیں مرحوم، بہت کمپیٹنٹ خاتون ہے، ان کا تو رائٹ بنتا تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا انہوں نے 16 ماہ میں اور اس سے پہلے بھی پارٹی کو بہت ڈیفینڈ کیا، جو ہے سعد رسول صاحب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آ جائیے نصرت آصف خواجہ آصف صاحب کی اہلیہ ہیں، پھر آ جائیے کہ شزا خواجہ آصف صاحب کی بھانجی ہیں، پھر وجیہہ قمر نارووال کی ایک ایم این اے ہے، خیر پھر زیب جعفر عشرت صاحب کی بیٹی ہیں، پھر اس کے بعد آ جائیے انوشا رحمان
آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا ایک کیس ہوا تھا ان کے دور میں 17 میں، جب پھر فیض آباد دھرنا ہوا. یہ کوئی عام شخصیات کے نام نہیں لے رہا میں آپ کو بتاؤں، ورکر ہیں بہت زیادہ. پھر طارق فاطمی صاحب کی بیوی ہیں. وہی پرانے نام ہیں. ہاں جی آگے سنیں عدیل رائے صاحب، آگے تو سنیں. طارق فاطمی صاحب کی بیوی کا نام ہے زہرا ودود فاطمی، اور پھر آگے دیگر ہیں کچھ افراد. پھر اسی طرح ایم پی کی بھی لسٹ ہے. کمال ہے. میں تو دیکھ رہا تھا پھر کچھ وہ جو کہتے تھے نا جن کو لوٹا کہا جاتا تھا، ان کے نام بھی ہیں، کچھ کے نام ہیں. ہم تو خواتین کی عزت کرتے ہیں، میں نام مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں. آج تماشا بھی لگا ایک، جب وہ بلاول بھٹو صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے لگے این 127 سے وہ این 128 میں گئے، تو وہاں پر سردار آصف کھوسا صاحب بھی گئے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جمع کرانے کے لیے، تو وہاں پہ لوٹے لوٹے کے نعرے لگے. تو یہ تو بھی نعرے لگنے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو خاندانی سیاست کو عروج پہ پہنچایا، اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستانی پیپلز پارٹی میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی کمال ہے. وہاں پر بھی وہی چاند ایک مخصوص وہی خاندانی جو ہے وہ سیاست کو پروموٹ مریم کیا ہے. صاحبہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے بات یوتھ کے حوالے سے، تو اس میں وہ نوجوان بھی ہیں لوگ وہ جو نعرے لگاتے ہیں صرف سیاسی پارٹیوں کے. میں نے کافی تلاش کی وہ جو پارلیمانی بورڈ کی، جس کی طرف آپ پچھلے ہفتے اشارہ کرنی تھی نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ برانڈڈ سوٹ پہن کر آ جاتی ہیں، انہوں نے پارٹی کے میں بہت اقدامات کیے، فلاں نے یہ وہ. مریم صاحبہ نے جھاڑ بھی پھیلائی. یہ وہی لوگ ہیں. ان میں جو ورکر جس نے آواز بلند کی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائے. یہاں پہ میرٹ ہے کہ جو شہنشاہ اور بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ آواز اٹھانے کی ہمت بھی نہ رکھتا، اس کا نام یہاں پر شامل ہو سکتا ہے. بیویوں کے نام ہو، رشتہ داروں کے نام ہو، وہ پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ان کے منشور ابھی آئے گا تو آپ دیکھیے گا یہ بات کریں گے عوامی مفادات کی. ابھی جب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو یہ بات کرتے ہیں عوامی مفاد کی. ان کے لیے تو ایک عذاب بنا ہوا ہے کہ ہم نے کس کی کون سی ٹکٹ دینی ہے. پارٹی کے اندر دراریں پڑ چکی ہیں. ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی سے نہیں ہو پا رہی. آئی پی پی والے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار تھے، نہیں مانتے. آئی پی پی والے جو لسٹیں مانگ رہے ہیں، وہاں پر علیم خان صاحب کا ایک حلقہ ٹوٹ گیا، تو وہ حلقہ جب تقسیم ہوا، وہ 3 یوسیاں جہاں پر انہوں نے کام کیا ہوتا وہ تقسیم دوسرے حلقے میں چلا گیا. وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی میں الیکشن لڑوں گی. اور پھر اسی طرح جنوبی پنجاب کے معاملات ہیں. اب پر الیکٹیبلز کی بھی سیاست پہ تماشا لگے گا. آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بات کریں گے جس طرح سے مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جائے تو ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، ابھی تک واضح طور پر جو ہے موقف سامنے نہیں آ سکے. اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری صاحب سے. لیاقت صاحب، کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک آئی پی پی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے، کن چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ابھی تک سیٹلمنٹس نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان تقریباً مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کم از کم 42 جو ہے وہ ایم پی ایس کی سیٹوں پر جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش رکھتی ہے، اور تقریباً 20 سے زائد ایم این ایز کی نشستوں پر جو ہے وہ خواہش مند ہے. یقینی طور پر مسلم لیگ پر جو ہے وہ مسلم لیگ کا بھی دباؤ ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے، تو اس کے لیے کافی پرابلمز ہے کہ وہ کن کہاں اپنے اتحادیوں کو یا جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو کہاں ایڈجسٹ کرے، اور اس کے بدلے میں پھر لیاقت صاحب کو جو ہے اپنی سیٹوں کی قربانی دینا پڑتی ہے. لیاقت صاحب ایک سوال ایڈ کر لیجئے. یہ جو کیلکولیشن ہوگی سیٹوں کی کہ وہ کافلی کو کتنی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، آئی پی پی کے ساتھ کتنی ہو سکتی ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ کتنی ہو سکتی ہیں، یا پنجاب میں ان کے ساتھ کتنی ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیز کسی ایک ایزمپشن سے، کسی ایک بنیادی مفروضے سے شروع ہوگی کہ نون لیگ کا خیال ہے کہ ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں جس میں سے وہ یہ ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ کی انفارمیشن کے مطابق پارٹی کیا سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس کتنی سیٹیں ہوں گی جس میں سے یہ 30 کسی کو دے رہے ہیں، 40 کسی کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی چاہتی ہے کہ یہ فارمولا لاگو کیا جائے کہ جو سٹنگ ایم پی ایز ہمارے پاس ہے ان کو دوبارہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اکاموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں پر مسلم لیگ جو ہے وہ گزشتہ الیکشن میں ہاری تھی، اور جب اے آر ڈی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی تو تب بھی یہی فارمولا اختیار کیا گیا تھا کہ جس کا ایم پی اے یا ایم ایل اے جیتا ہے اس کو وہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں دوبارہ دیا جائے. آئی پی پی یہ فارمولے پہ عمل درآمد چاہتی ہے، لیکن اگر اس طرح ہو تو پھر آئی پی پی تو اس میں کافی بینیفٹ میں رہتی ہے. مسلم لیگ کو جو ہے وہ اپنے کافی لوگوں کی قربانی
पर मुस्लिम नून के लोगों जी ने काफी बिल्कुल। दिनों लियाकत से- साहब, नून लीग तो ये कह रही है कि हम पंजाब में 120 से 125 सीटें जब वो ले जाएंगे, तो आईपीपी क्या इरादा रखती है, क्या टारगेट क्या है आईपीपी का? देखिए, आईपीपी का टारगेट ये है कि हर सूरत कम से कम 40 एमपीएस की नशिस्तों पर मुस्लिम नून से सीट एडजस्टमेंट लेना है, क्योंकि वो उनके सिटिंग एमपी हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर आए हैं। अगर आप आज भी मुस्लिम नून की भी तरजीही लिस्ट को देखें खवातीन में, तो जो तरजीही लिस्ट में खवातीन जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम नून में आई थी, उनको आज उन्होंने तरजीही लिस्ट में एडजस्ट किया है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों को मुस्लिम नून मायूस नहीं कर रही, या जो लोग चाहते हैं कि आईपीपी जो है एक जिस अंदाज से इसका क्याम जो है तश्कील पाया है, तो इसको मायूस ना किया जाए जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर इसमें आए हैं। तो उसके लिए वो कम से कम 40 सीटें जो है वो एमपीएस के लिए और 10 से ज्यादा सीटें एमएनए के लिए आईपीपी जो है वो लेने की ख्वाहिशमंद है। जहां तक मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग काफ भी वही फार्मूला चाहती है कि जो हमारे 4 एमएनए माजी में थे और 8 एमपीएस थे, हमें भी वही सीटें दे दी जाएं। तो अभी तक मुस्लिम नून यकीनी तौर पर ये कागजात नामजदगी के मरहले के बाद अब जो है वो सीट एडजस्टमेंट के मामला फाइनल होंगे, क्योंकि अभी तमाम लोगों की अंसारी साहब, अगर दोनों जमातों के दरमियान मामला तय नहीं हो पाता तो फिर कोई है क्योंकि जो सालसी का किरदार अदा करे, इन दोनों सियासतदानों को बैठाए और मामला कहीं ना कहीं जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि ख्वाहिशमंद तो दोनों सियासी जमातें कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उनके अंदरूनी इख्तलाफात भी दोनों तरफ हैं। हसन, ये बात आप तहरीरी तौर पर लिख सकते हैं कि कोई ना कोई कुव्वत है जो इन दोनों को सीट एडजस्टमेंट पे मजबूर करेगी। वो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन होगा, लेकिन एडजस्टमेंट जरूर होगी। आईपीसी की तश्कील जो है वो एक मकसद है उसका, उसके पीछे के वो लोग जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से इख्तलाफ करके आए हैं, उनको जो है वो इसी तरह जो है वो तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। इससे ठीक है ठीक है। लियाकत साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है और N119 की बात की जाए तो मरियम नवाज और अलीम खान मदे मुकाबिल है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी? क्या मरियम साहिबा वापस ले लेंगी फिर? देखिए, N119 में अगर अलीम खान और मरियम नवाज साहबा के कागज जमा है तो अब्दुल अलीम खान ने एक N117 से भी कागज जमा करवाए हैं और खानेवाल से भी कागज जमा करवाए हैं। तो सीट एडजस्टमेंट में यही है, आप देखेंगे कि नेशनल लेवल के लीडर्स जो है बहुत सारे जो है जिन्होंने एडजस्टमेंट के प्रोसेस से गुजरना है, उन्होंने एक हल से कागजात नहीं जमा करवाए। इसी तरह जहांगीर टीम ने जो है वो लोधरा से भी एमएनए के कागज जमा करवाए हैं और मुल्तान से भी एमएनए के कागजात जमा करवाए हैं और सूबाई असेंबली की नशिस्त पे भी जमा करवाए हैं कि अगर किसी एक जगह पे डेडलॉक एक एनए में सीट एडजस्टमेंट का डेडलॉक पैदा होता है तो फिर मुतबादल किसी हल्के में जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट किया जा सके। तो इस तरह आईपीपी के लोगों ने भी जो है वो बहुत से दीगर हल्कों से भी अपने कागजात जमा करवाए हैं। ओन चौधरी ने 3 सूबाई दो कौमी और एक सूबाई असेंबली से कागजात जमा करवाए हैं। उनके भाई ने 2 कागजात जमा करवाए हैं। ठीक है, कागजात जमा करवा दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। साहब आपकी तरफ आऊँगी, कागजात नामजदगी जमा करवाने का तो आज आखिरी रोज़ था, यकीनन स्क्रूटनी भी होगी, ये सारा मामला भी हो जाएगा, लेकिन अब बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन की और जिस तरह से सियासी जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती हैं और इससे पहले भी हमने देखा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इजाज़त दे दी है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कि इंतखाबी अमल अगर वक्त से पहले मुतनाज़ा हो जाता है तो वोटर का जो एतमाद है वो कैसे बहाल किया जा सकेगा? अगर हो जाता है का क्या मतलब है मैडम? क्या अभी कुछ होगा जिसके बाद इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा? आपके ख्याल में क्या होगा? अभी तो तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है ना सियासी जमातों के। जी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर की तो हम तब बात करें ना अगर तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए हों। अगर से क्या मतलब है? यानी आप कहना चाह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात जो है ख़त्म हो चुके हैं मुकम्मल? इंतखाबी अमल नहीं मैम, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मेरी गुजारिश ये है कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं तो हमें इस बात को हम तकरीबन यकीन से कह सकते हैं कि एक बड़े मुतनाज़ा से इलेक्शंस होंगे। इसमें अगर की पॉसिबिलिटी बड़ी कम रह गई है। अगर की पॉसिबिलिटी तो तब होना कि सब लोग सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हाथ पे बैत कर लें जिन्होंने आगे नवाज शरीफ साहब के हाथ पे बैत किए हो और एक दफ़ा हम सब एक कौमी दहाड़े में मिल के रायवन के बाहर मिली नगमे गाते गाते जाएं। देखिए, या तो कोई इस तरह की बात हो जाए तो और बात है। अगर हम सब किसी तरीके राह रास्त पे आ जाएं अदील साहब की रहनुमाई में, मेरा ख्याल है तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन उससे पहले तो ये सारी चीज़ ही मुतनाज़ है। अब गुजारिश ये है कि
ہم بطور ریاست، بطور سسٹم، بطور ایک آئینی کانسٹرکٹ جس کو کانسٹیٹیوشنل فیبرک کہتے ہیں کسی بھی ملک کا، اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وقت ہے سوچنے کا کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ اب سکندر سلطان راجہ صاحب کو تو واپس ریسکیو نہیں کیا جا سکتا. محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو آپ اور ہم سب اپینینز فارم کر چکے. انٹرم گورنمنٹ میں سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں تو ان لوگوں کے بارے میں ہم تو اپینینز فارم کر چکے. ان کو تو شاید ریسکیو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اپنے سسٹم میں کیا بہتری لے کے آئیں کہ پاکستان جو کہ انشاءاللہ روز حشر تک قائم رہے گا اس کرۂ ارض پہ، کہ اس کے انتخابی نظام کے اندر اس طرح کی چیزیں ہم کس طرح سسٹمیٹکلی نکالیں کہ کل کو کوئی اور چیف الیکشن کمشنر، کوئی اور انٹرم گورنمنٹ کا آفیشل، کوئی اور اس طرح کا شخص یہ نہ اس کو متنازع نہ بنا سکے. اس والے کو تو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے اب لوگوں کو جو کسی نہ کسی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں کہ نہیں آپ ایسے کریں کہ آپ کی گمراہی ایک طرف، لیکن آپ سب عدیل صاحب کی بات سے ایگری کر لیں. چند لوگ تو مجھ جیسے رہیں گے جو کبھی کبھی ڈس ایگری کرنے کی جسارت کریں گے، تو ہم کہتے رہیں گے کہ تھوڑا متنازع ہے الیکشن. لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ کے سسٹم پہ بات ہو تو زیادہ مناسب ہے. جی ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر الیکشن غیر متنازع ہوں گے تو الیکشن کمیشن کیسے اس کو یقینی بنائے گا؟ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو اقدامات ہو رہے ہیں اب؟ دیکھیں آج بڑی ایک دلچسپ سی چیز سامنے آئی ہے. یعنی جس کا خدشہ تھا نا، جی، یعنی جو کام ہمیں ڈر تھا کہ الیکشن کی رات کو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، وہ آج ہو گیا. یعنی ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو الیکشن کمیشن نے بڑا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ اور اپنی بڑی ٹیمیں اور اس کے لیے بڑے ماہرین کی خدمات لے کے وہ جو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا تھا، اس کا کام شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. اور وہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم آج اپنے پہلے امتحان میں ناکام ہو گیا. اس نے کرنا یہ تھا کہ جب پبلک نوٹس جاری ہوئے اور ریٹرننگ افسروں کو تربیت بھی دی گئی باقاعدہ اس کی کہ پبلک نوٹس جب آپ نے جاری کرنا ہے، آپ نے اس کے ذریعے پبلک نوٹس بھی جاری کرنا ہے. اس کے بعد جتنے نامینیشن پیپر آپ کے پاس آنے ہیں آپ نے اس میں فیڈ کرنے ہیں، اور ایک کمیولیٹیو ڈیٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک بھر سے جتنے بھی نامینیشن آئیں گے پیپر، ان کا ڈیٹا الیکشن کمیشن میں لینڈ کرے گا. الیکشن کمیشن اس کی ایک رپورٹ تیار کرے گا. وہ ابھی اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو اتنا جو بقول الیکشن کمیشن کے ایسا زبردست ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو تیار کیا گیا تھا، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے آج وہ اس میں ناکام نظر آیا ہے. اور اس حوالے سے یہ تو تشویش ہے کہ اللہ نہ کرے آگے ایسا ہو، یہ اپنے پہلے مرحلے میں جو کوتاہیاں یہ دور کر لیں. لیکن جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں، ویسے تو یہ اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو دیکھیں وہ آر ٹی ایس جو ہے، وہ آر ٹی ایس نے کیا تماشا کیا. یعنی اگرچہ اس کا انتخابات کے نتائج کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا، وہ پولیٹیسائز کیا گیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ کیا سیاسی انتشار شورش جاری رہی. پھر کچھ ثابت نہ ہو سکا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بات نہیں ہوئی الیکشن کمیشن کے اندر. الیکشن کمیشن نے تو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین، بائیو میٹرک ووٹنگ مشین، اس سب کو اپوز کیا تھا. انہوں نے کہا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنا ایک سسٹم لے کر آئیں گے جو ریزلٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہوگا، جو پہلے والے سسٹم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہوگا. اچھا پھر اس میں ایک اور کام ہوا، پھر اس میں ایک اور ساتھ ساتھ کام ہوا. اس نے کہا جی ہم انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آف لائن چلا لیں گے. جی ہم ایسا اس کا وہ سسٹم کریں گے کہ آف لائن بھی چل جائے گا. وہ آف لائن چلا نہیں. پھر انہوں نے کہا ہم آن لائن چلا لیں گے. پھر انہوں نے آن لائن چلانے کے لیے اقدامات کیے. وہ بھی ابھی تک جو ہے پوری طرح جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ جی پارٹی نہیں رہی تو اب واٹس ایپ نمبر کا کیا لینا دینا؟ تحفظات تو دور کریں گے. واٹس ایپ نمبر اب تو ریٹرننگ. دیکھیں میڈم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو ان چیزوں کی وجہ سے ہوگا. جی بالکل ایسے ہے. بالکل یہ دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کا الیکشن میں کیا ہوا.
انہوں نے نتیجہ روک لیا جی، نتیجہ لیٹ ہو گیا ہے، وہ شکوک و شبہات ہو گئے جی، وہ اتنے بجے تک آ جانا چاہیے تھا. اگر اس طرح کے کام یہ کریں گے الیکشن ڈے پر، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور الیکشن بڑے بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے نا اس طرح کی چیزیں، اگر کوئی قیاس ہرائیاں اس طرح کی ہونے لگ پڑیں جی، نتیجے لیٹ ہو رہے ہیں، سسٹم بیٹھ گیا ہے اور نتائج آنے رک گئے ہیں، تو پھر جو آنے والی حکومت ہوگی یہ الیکشن کمیشن اس کے لیے مصیبت بنا رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ جو گزشتہ کئی مہینوں سے یہ دعوے کر رہے ہیں ہم ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں، ہم نے ماہرین کی خدمات نہیں ہے، ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا دیا ہے، ہم نے آئی ٹی ونگ اپنا جو ہے اس کو مزید اسٹرینگتھن کر دیا ہے، وہ پہلے امتحان میں اگر یہ کر رہا ہے اور اس میں ناکام ہو گیا ہے تو وہ آگے جا کر جب پورے ملک سے رزلٹ آ رہے ہوں گے پریزائڈنگ افسران کے دفتر عمر سے. سیف صاحب وغیرہ کا بھی کوئی انپٹ تھا؟ اچھا میرا نہیں خیال، ویسے میری ایسی معلومات نہیں ہے کوئی، لیکن جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں نا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے آئی ٹی ونگ سے ہٹ کے الگ سے بھی اپنے جو کنسلٹنٹس اور یہ جو آئی ٹی کے پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، یہ ان کی خدمات جو ہیں یہ لی گئی تھی. اس مقصد کے لیے باقاعدہ لوگ رکھے گئے تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو دیکھنا تھا. تو ابھی یہ جو سسٹم آر ایم ایس بنایا گیا ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں. اس کے دو حصے تھے، ایک پریزائڈنگ افسر کے پاس ہونا ہے، ابھی تو پریزائڈنگ افسر والا معاملہ شروع ہی نہیں ہوا، یعنی اس پہ لوڈ تو ہے ہی نہیں ابھی. دوسرا حصہ ہے ریٹرننگ افسر والا، یعنی ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جب چیزیں آنی ہیں اس کے بعد اس نے کمپائل کر کے نتیجہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے. ابھی اس کا جو کام تھا کہ ریٹرننگ افسران کے پاس جو نامینیشن پیپرز آ رہے تھے انہوں نے اس میں باقاعدہ اچھا اب الیکشن کمیشن سے جب الیکشن کمیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کروا دی ہے، آئی جی پنجاب نے بھی تو یقین دہانی کروا دی ہے، جو شکایات اس کا ازالہ کیا جائیں گے. دیکھیں اس وقت تو تشویشناک بات یہ ہے جو ریٹرننگ افسران کے خط سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں اور یہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس کو اب سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ دیکھیں یہ ریٹرننگ افسران لکھ کر دے رہے ہیں کہ یعنی یہ سسٹم کا آپ فیلئر دیکھیں کہ وہ ڈی ایم جی گروپ کے افسران جو ریٹرننگ افسران وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مداخلت ہو رہی ہے، یہ پولیس مداخلت کر رہی ہے، پولیس یہ جو ہے یہ ان معاملات میں جو نامینیشن پیپر فائل ہو رہے ہیں. تو یہ تو آپ دیکھیں سسٹم کا ایک حصہ ایک پلر کہہ رہا ہے کہ دوسرا پلر جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہا. تو یہ جو انتخابات کی شفافیت اس کی ساکھ ہے اس کو کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ ہم تو سیاست دانوں کو روتے تھے کہ یہ سیاست دان اپنی سیاست کرتے ہوئے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ سیاست دان جو ہیں یہ انتخابی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل اسی پر جو شفافیت پر جو ہے بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور جس طرح سے سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں، یقیناً اس کو دور کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں الیکشن کی شفافیت پر تو خود جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو خطوط ہیں اسی پر سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ایک لیٹر لکھ رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور پھر اس کو لیٹر کو دیکھتے ہوئے صوبائی الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ رہا ہے. اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی یہ معاملہ سامنے آ رہے ہیں. تو یوں اگر معاملات ایسے ہیں تو اس پر امپلیمنٹیشن کیا کیا گیا؟ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری ان خطوط کا جواب نہیں دے رہے. اور اگر ایک جو خط لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے آئین کے فلاں آرٹیکل کے تحت اور قانون کے مطابق ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عمل درآمد آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ تو پھر آپ 1977 کی طرح بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کس طرح مولانا سمیع الحق صاحب کے والد صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تو ریٹرننگ آفیسر نے ان سے، آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک ان سے لکھوا کے سادے پیج پر سائن کروا کے رکھ لیے. تو پتہ چلا کہ جناب وہ کاغذات واپس ہو گئے، اس نے خود ہی واپس لے لیے. تو اگر اس طرح کے یہ معاملات تھے، اس طرح بلا مقابلہ منتخب ہو جایا کرتے تھے اور کروایا گیا تھا، اور ماضی میں بھی اس طرح ہوا، 2018 میں بھی کچھ ایسی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تھی، تو آج بھی اس سے ملتی جلتی تقریباً معاملات ہیں. اس سے کوئی ڈھکے چھپے کوئی نئی چیز سامنے نہیں ہے، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو خطوط بیوروکریسی کو لکھے جا رہے ہیں وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر جو بیوروکریسی اس پر جواب دیتے ہیں. الیکشن کی شفافیت پہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.